बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं नुमान लियाशिम। नाज़रीन, आम तौर पर यह मारूफ़ है कि हस्पताल से और पुलिस स्टेशन से अल्लाह ताला एक आम और शरीफ आदमी को बचा कर रखे। और हम सब बखूबी जानते हैं कि किसी भी बड़े शहर में हस्पताल और पुलिस के मसाइल क्या होते हैं। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात की है जो इस्लामाबाद के अंदर हस्पतालों के हवाले से ख़ासे एक्टिव नज़र आते हैं। सरकारी अस्पतालों में वैसे तो जाते हुए इंसान घबराता है, लेकिन इस्लामाबाद के एक बड़े सरकारी अस्पताल में इस शख्सियत की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क़ के एक नुमाइंदे हैं जो दिन रात अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ के मरीज़ों की आसाइश के लिए, वहाँ पे आने वाले लोगों की आसाइश के लिए फ्री दस्तरखान है, मेडिकल के हवाले से सहूलियात हैं, मालूमात हैं, इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। और मुझे अभी उन्होंने बताया कि उनको ये काम करते हुए फिर इसमें 1 साल मुकम्मल हो चुका है। बाकी उनके काम की तफसीलात क्या हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रऊफ़ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई मुझे आपके काम की तफसीलात को जानकर, और जब मैंने आपके पूरे काम का ख़ुलासा देखा और ख़ुद मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद भी हूँ कि मुझे भी जब पिम्स हॉस्पिटल में किसी मदद की ज़रूरत थी तो मैंने आपसे रब्ता किया इस मामले में। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस काम की इब्तदा कहाँ से हुई? क्या ये पिम्स ही पहला मौका है या इससे पहले भी आप इसी तरह का कोई रफ़ाई काम कर रहे थे? नुमान भाई, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 3 साल पहले लाहौर से ये मैंने काम शुरू किया। सही। तकरीबन वहाँ पे जब मैं 3 साल पहले गया था तो एम्बुलेंस ड्राइवर गया था। सही। तो वहाँ पे जो एमएस साहब थे और डीएमएस वगैरह जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरी इस तरह की एक्टिविटी देख के ना तो मुझे उन्होंने हॉस्पिटल में अंदर यानी कि काम करने का मौका दिया। सही। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हॉस्पिटल के अंदर एज ए वार्ड सर्वेंट के तौर पर काम किया माशाल्लाह। सही। माशाल्लाह। तो वहाँ से अल्लाह ताला की तौफीक से फिर चीज़ें जो है ना सीखता गया। साथ साथ में वहाँ से मैं ट्रेनिंग भी लेता रहा हूँ। सही। अच्छा, वैसे आम तौर पर मारूफ ये होता है कि किसी भी काम को करने वाला जो रफ़ाई वर्क की जानिब आता है, कोई वाक़या, कोई हादसा उसकी बुनियादी वजह होता है। क्या आपके साथ ऐसा कोई वाक़या, कोई हादसा जुड़ा हुआ है जिसने आपको इस काम पे मजबूर किया या आपका दिल किया कि मैं ये काम खिदमत खल्क़ का करूँ? जब मैं छोटा था ना तो मेरे वालिदैन ने ये मुझे बात बताई कि तब तो बहुत सख्त बीमार हो गया ना, पेट का मसला बन गया। तो हम फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इधर पिम्स हॉस्पिटल में, इसी तरीके से लाहौर के हॉस्पिटलों में, यानी हमने तकरीबन काफ़ी देर तक जो है ना वो तेरे इलाज के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए हैं। सही। उसमें वो चीज़ें जो बता रहे थे ना कि रहने सहने का मामला, क्योंकि बच्चा था मैं उस वक़्त, तो वालिदैन दोनों जाते थे, तो पीछे से भी जो मामला चल रहे होते हैं, यानी कि वो जो चीज़, वो तकलीफ़, वो दर्द जो थी वालिदैन की जो बताने वाली थी, वो मैंने अपने अंदर महसूस की। तो मैंने फिर ये चीज़, इस चीज़ का वहाँ से फ़ैसला किया कि लोगों की हॉस्पिटल के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िंदगी में जो मुमकिन हो सके खिदमत सर अंजाम दूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा अब्दुल रऊफ़ भाई, इस्लामाबाद के अंदर हॉस्पिटल्स जो हैं, अगर प्राइवेट देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मिडल जो मुतवसत तबके का एक आदमी है वो अफोर्ड कर सकता हो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल। इवन कि मैं समझता हूँ कि अब तो एलीट क्लास भी इस बात से अवॉइड करती है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पे इतनी स्पेस मौजूद है मरीज़ों के लिए, या इतनी सहूलियत मौजूद हैं कि हम मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं? या आप जो कर रहे हैं उसके हवाले से मुझे बताएं, क्या ये हॉस्पिटल काफ़ी हैं हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए? अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में जिस हॉस्पिटल में मैं भी काम कर रहा हूँ, लाहौर की बनिस्बत या पंजाब के दूसरे अज़ला की बनिस्बत इस्लामाबाद के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद से बाहर अज़ला से भी तकरीबन लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं अपना ट्रीटमेंट, बिलखुसूस पिम्स हॉस्पिटल में। और इसके अलावा दूसरी चीज़ के कोई भी ऐसा, जिस तरह के आप जानते हैं कि हालिया में अभी जो 2 ब्लास्ट हुए हैं, 2 धमाके हुए इस्लामाबाद के अंदर, इसमें भी एक जो बर्डन था पिम्स हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो ऐसे में पिम्स हॉस्पिटल में
وہاں پہ جب کہ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. خدمت جو ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس حوالے سے تو ہم جو ہے نا ہر بندے تک تو نہیں پہنچ پاتے, لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر بندے کی جو ممکنہ مدد ہو سکے تو ہم اس میں کردار ادا کرتے ہیں. ایک میرے جیسا عام آدمی جو اسلام آباد سے واقف نہیں ہے اس طرح, یا کسی دور دراز علاقے سے آیا ہے اور شہر کے ماحول کو مزاج کو نہیں سمجھتا, اگر وہ پمز ہاسپٹل میں آتا ہے تو آپ ایز اے فرسٹ پرسن اس کو کیا کیا سہولیات وہاں پر پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جب بھی کوئی ایسا کوئی پیشنٹ آتا ہے, کوئی بھی بھائی آتا ہے, ان کو پمز ہاسپٹل کے حوالے سے کوئی بھی رہنمائی کوئی معلومات نہیں ہوتی نا, ایسے ہی کہ کس ڈپارٹمنٹ میں نے جانا ہے. ایک پیشنٹ آتا ہے وہ دور جہلم سے آتا ہے, گجرات سے آتا ہے, تو وہ آتا ہے وہ جنرل چیک اپ کے لیے آتا ہے, جنرل او پی ڈی میں کھڑا رہتا ہے کئی گھنٹوں کی لائنوں میں نا, وہ چیک اپ کے لیے وہ پرچی بنوانے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے میرے پاس جو پیشنٹ ہے وہ تو بچہ ہے, اس کو تو میں نے چلڈرن ڈپارٹمنٹ میں لے کے جانا ہے. تو وہ گھنٹوں کی لائنوں کے بعد جب اس کا نمبر آتا ہے نا, تو تب جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میں نے تو اتنا ٹائم یہاں پہ ضائع کر دیا. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم پمز ہاسپٹل میں پیشنٹ کی رہنمائی کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ. جو لوگ آتے ہیں پھر ان کو پرچی بنوا کر, کیونکہ کئی گھنٹوں کی لائنوں میں جو ہے نا وہ پیشنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں, انہوں نے شام کو واپس جانا ہوتا ہے ہر حال میں, یا پھر انہوں نے 2 بجے کے بعد واپس نکلنا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے نا ذرا کوشش کر کے ان سے ریکویسٹ کر کے عملے سے تو ان کی پرچی بنوا کر ان کو سینئر ڈاکٹر سے جو ہے نا چیک اپ کروا کر, تو جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ممکن ہو سکے تو ان کے کروا کے تو ان کو ہم روانہ کرتے ہیں. اچھا, ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ بس اوقات ایک ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں اور وہ کسی اور کی طرف ریفر کرتا ہے, یا ٹیسٹ رپورٹ آنے میں دیر لگتی ہے. بے شک دور دراز سے آنے والوں کا اسلام آباد میں کوئی ہوتا نہیں ہے اور نہیں جیب افورڈ کرتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں بھی ہم جو ہے نا ماشاءاللہ بلڈ کے حوالے سے بھی, بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ہم جو ہے نا وہ کنسیشن کروا کے, بلکہ تقریباً کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بالکل فری کرواتے ہیں سب ٹیسٹ مکمل جو ہے نا. اسی طریقے سے اگر پیشنٹ کا کوئی جو ہے آپریشن وغیرہ کا کوئی ڈے آ جاتا ہے, کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے, اس حوالے سے بھی ہم جو ہے نا ان کو وہاں سے ڈاکٹر سے بات کر کے وہاں کے, تو ان کو جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے ممکن وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. جی, آپ کے ساتھ اس حوالے سے ڈاکٹرز تعاون کرتے ہیں کہ آپ کی سفارش کے اوپر یا آپ کی گزارش کے اوپر وہ جو مستحق لوگ ہیں جن کو ٹائم کا ایشو ہے, جن کو پیسوں کا ایشو ہے, ان کو اکوموڈیٹ ڈاکٹر بھی کرتے ہیں, یا پھر جو برڈن ہے مالی حوالے سے وہ آپ خود برداشت کرتے ہیں؟ نہیں جی, وہ ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں اس میں, اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ان کو بات سمجھاتے ہیں, وہ خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ سینئر سے سینئر ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. ویسے معروف یہ ہے ڈاکٹروں کے بارے میں کہ ڈاکٹر اس حوالے سے کوئی رحم نہیں کھاتے اپنی فیسوں کے معاملے میں, یا ڈاکٹر کا ایک امیج اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ واقعتاً ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, ڈاکٹروں کے اندر خدا خوفی موجود ہے؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز ایک مسیحا ہوتا ہے. صحیح بات ہے کہ ڈاکٹرز, اب دیکھیں میں جو پمز ہاسپٹل میں جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ وہاں پہ یعنی کہ 100 ٹیم ہے, مثال کے طور پہ ڈاکٹرز کی 100 بندہ ہے, تو وہاں پر پیشنٹ جو آتا ہے نا وہ تقریباً 4000 تک کے جو ہے نا وہ پیشنٹ آتے ہیں ڈیلی کے, او پی ڈی ملا کے. اسی طریقے سے کئی معاملات میں دیکھا جائے ایمرجنسی اس کے علاوہ ہے. تو اب ڈاکٹر ہے, اس نے یعنی کہ 100 بندہ ہے تو اس نے 4000 بندے کو چیک کرنا ہے. 4000 کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے 40-50 ڈیلی کے مریض ہیں. اب وہ پیشنٹ کچھ ایسے حساس ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ بھئی کب تک یہ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے, یا اس کی کب تک چیک اپ چلے گا. اس میں وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ واقعتاً اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر یہ بات کر دیں کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کھاتے. ہاں جی. تو ایک اس میں یہ بھی ہے نعمان بھائی کہ اب ایک ڈاکٹر ہے, وہ اپنے یعنی کہ اندازے کے, یعنی اندازہ کیا ڈاکٹری کے حوالے سے وہ چیک اپ کر رہا ہے, ایکسپیرینس کے حوالے سے چیک اپ کر رہا ہے
تو دوسرا پیشنٹ وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے ایسے کر دے, یہ میرے مطابق جو میں اس کو کہوں یہ ویسے لکھتا جائے. ایک پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میں نے نا بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں سارے. تو اب اس میں اگر وہ ڈاکٹر اوکے کہ بھائی کیوں کروانے ہیں, وجہ بھی تو ہونی چاہیے. وجہ بھی تو نہیں بتائیں, مسئلہ مجھے بھی تو کوئی بتائیں نا, میں بھی اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دوں. نہیں جی وہ میں نے بلڈ ٹیسٹ کروانے بس وہ مجھے کر کے دیں. وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا, آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں, تھوڑا بہت بتائیں. اس حوالے سے جو چیزیں جو مجھے یعنی کہ جو آپ کے لیے بہتر ہو سکی میں وہ لکھ کے دے دوں گا. لیکن وہ اس ضد پر کہے کہ ڈاکٹر میری بات نہیں سنتا تو ڈاکٹر میرے ساتھ چلتا نہیں تو وہ غلط بات. ہاں یہ ہمارے معاشرے کا ایک کلمی ہے کہ ہم میں ہر بندہ خود بھی ایک اچھا خاصا ڈاکٹر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی تو اپنا ٹریٹمنٹ وہ خود ہی کرتا ہے. اگر کوئی بندہ اسلام آباد میں رات رکنا چاہے ہاسپٹل کے کسی معاملے میں آیا ہے تو کیا آپ کے پاس ایسی فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو قیام کے لیے اس کے طعام کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں جی. اس میں ہمارے الحمدللہ مراکز ہیں, ہمارے ریسٹورنٹ میں رابطے ہیں, اچھے اچھے لوگ تعاون کرتے ہیں, تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی اچھی جو ہے نا وہ سیٹنگ کروا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پروجیکٹس, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے آگاہی دینی ہے, کوئی بھی مریض آتا ہے اس کی ہاسپٹل میں انٹری سے لے کر دوبارہ ایگزٹ تک اس کے ہر معاملے میں آپ نے معاونت کر رہی ہیں. اگر اس کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے تو وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, اس کو انسانی حوالے سے مدد چاہیے تو آپ نے وہ پرووائڈ کرنی ہے, رہائش کا معاملہ ہے وہ بھی آپ نے حل کرنا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل کے اندر کیا کیا خدمات جو ہیں وہ آپ سر انجام دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو دور دراز علاقوں سے یا پھر ہاسپٹل میں جو بھی ایڈمٹ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آنے والے جو لواحقین ہیں ان کے لیے ہم فی سبیل اللہ دسترخوان لگاتے ہیں. وہاں پہ دوپہر 2 بجے ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اسی طریقے سے وارڈ کے اندر جو پیشنٹ موجود ہیں ان تک پہنچ کر ان کی جو ممکنہ مدد ہو سکے. اب پیشنٹ بھی اندر کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کئی دنوں تک وہ جو اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں, تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں جو ہے نا اچھے طریقے سے رہنمائی کر دے, ہماری جو صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیں. صحیح. تو اس حوالے سے بھی ان سے مل کر ہم ان سے جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. جو آپ دسترخوان لگاتے ہیں وہاں پہ اس پہ اوسطاً کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں اس دسترخوان سے؟ تقریباً 200 کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 250 کے لگ بھگ بھی لوگ آ جاتے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. جی اچھا میں نے نا اکثر ہم نے یہ خبریں بھی سنتے ہیں کہ جب یہ عید کا سیزن قریب ہوتا ہے نا تو اسپیشلی مذہبی طبقے کو لوگ طنز کرتے ہیں. ایک مافیا ہے ہمارے یہاں, موم بتی مافیا میں سے کہتا ہوں, کہ یہ قربانی پہ جانور ذبح کرنے سے بہتر تھا کہ آپ کسی جگہ واٹر کولر لگوا دیں, کسی غریب کی شادی کروا دیں, کسی کا جو ہے وہ یہ معاملہ حل کر دیں. لیکن آپ کے کام میں نے یہ انفرادیت دیکھی نا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑی عید کے اس کچھ عرصہ پہلے اور کچھ عرصہ بعد واٹر کولر کے حوالے سے کافی سارا کام کیا ہے, اور پھر آپ نے گوشت بھی کافی سارا تقسیم کیا ہے. تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ واٹر کولر والا جو پروجیکٹ ہے یہ کس طرح آپ کے ذہن میں آیا, اور کیا یہ پمس ہاسپٹل کی حدود میں ہی ہے یا اس سے باہر بھی یہ کام ہو رہا ہے؟ نعمان بھائی ایک دن یہ چھوٹی عید کے بعد کی بات ہے کہ میں پمس ہاسپٹل میں گیا صبح تقریباً 9:30 بجے. تو اس دن نا گرمی کی شدت بڑی ہوئی تھی کافی جو ہے نا, تو عموماً یعنی کہ جب موسم نارمل تھا تو ہاسپٹل کے اندر تو پانی جو ہے نا وہ میں اتنا نہیں یوز کرتا نا پینے کے لیے. اس دن پیاس بھی مجھے کافی زیادہ لگی تو میں نے کافی چکر لگایا, یعنی کہ نا او پی ڈی میں بھی گیا, ایمرجنسی میں بھی گیا, اسی طریقے سے جہاں جہاں کولر لگے ہوئے تھے میں نے وزٹ کیا. میں نے دیکھا کہ کسی کولر سے جو ہے نا اچھا سا پانی پی لیں, پیاس کافی لگی ہوئی تھی, لیکن مجھے کوئی ایسا کولر نہیں نظر آیا. کولر تھے وہاں پہ لیکن وہ خراب تھے, چل نہیں رہے تھے. اگر چل رہے تھے تو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ فلٹر نہیں تھا, پانی گندا آ رہا تھا. ٹینکی سے پانی آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی دنوں سے جو ہے نا وہ, تو اس دن نا میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, یا اللہ کہ جہاں پر اتنے لوگ پریشان کن حالات میں آتے ہیں, یار ظاہر سی بات ہے کہ ہاسپٹل میں کوئی شوق سے تو تھوڑا ہی آتا ہے, تو وہاں پر ایک سب سے بڑا ان تمام لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے, بنیادی ضرورت ہے, بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے ان کے پاس.
تو وہاں سے پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. تو میں نے وہاں سے اپنے دل کے اندر ہی اس ٹارگٹ کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ متعین کیا تاکہ میں اس کو اچیو کر سکوں. میں نے سوچا اس وقت کہ 10 واٹر کولر انشاءاللہ میں نے اس موسم گرما میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پیمز ہاسپٹل میں نصب کرنے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے کام شروع کیا اور آج الحمدللہ 8 واٹر کولر ہم نے نصب کر دیے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہے لیکن انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کریں گے. صحیح. تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ مکمل ٹارگٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا عبدالرؤف بھائی، مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، یہ تعین کیسے ہوتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہوگی، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہوگی، اور کس طرح میں اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہوں، یہ تعین کیسے ہوتا ہے؟ نعمان بھائی، ایک پیشنٹ آتا ہے دور دراز علاقے سے، وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ، ان کو آپریشن کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے یا پھر ان کو کسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. تو اب اسلام آباد میں جو لو طبقہ لوگ ہیں وہ ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسلام آباد کے اندر ایک بندہ آتا ہے، یعنی کہ ہاسپٹل میں آتا ہے، تو یہ عموماً یہ ہاسپٹل میں سرکاری میں وہی لوگ آتے ہیں نا جو لو طبقہ لوگ ہیں. ایسے ہی. تو جو آتے ہیں ان کے پاس جو جمع کنجی ہوتی ہے وہ 1-2-4 دن کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اس میں پھر بعد میں ان کے لیے مسائل مشکلات بڑھتی ہیں. پھر ہم ایسے پیشنٹس کو، کیونکہ ہم وارڈ کے اندر جاتے ہیں، پھر ہم وارڈوں کے اندر دیکھتے ہیں. اور ایک یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. ماں جی ایک آئی میرے پاس، تو مجھے کہنے لگی کہ 32 دن ہو گئے ہیں میرا جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے اندر بچہ جو ایڈمٹ ہے اس کا وہ جو ہے نا کچھ پروسیجر چل رہا تھا، 32 دن ہو گئے ہیں. تو اس ماں جی نے بتایا کہ ماں جی کہہ رہی نا کہ بیٹا میرے پاس جو جمع کنجی تھی جو میں نے پیچھے سے بھی منگوائی، یعنی اپنے گھر سے بھی، تو انہیں سب کچھ لگا دیا ہوا ہے. تو ابھی بھی میرے بچے کا ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہوا، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ تکلیف جو ہے نا یہ اس وقت مجھے جو محسوس ہوئی کہ ماں جی کی جو تڑپ تھی. تو میں نے ماں جی سے یہ بات کی، ماں جی کہ روزانہ ہم الحمدللہ یہاں پہ دسترخوان لگاتے ہیں، میں آپ کو روزانہ کھانا دیا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ آئیں اور آپ کر کھانا کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. تو وہ اس چیز پر بہت خوش ہوئیں. انہوں نے اتنی دعائیں، سچی بات ہے کہ وہ دعائیں جو تھیں نا وہ ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والی دعائیں تھیں. تو وہ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے پاس اتنی جمع کنجی نہیں ہوتی. تو وہ 2-4 دن کے بعد اگر ان کو وہاں پر رکنا پڑ جائے تو 2-4 دن کے بعد وہ پریشان ہوتے ہیں. ابھی پھر ان کے لیے سچی بات پوچھیں تو ان کے لیے پانی پینا بھی ایک پریشانی کا جو ہے نا مرحلہ ہوتا ہے. پریشانی ہوتی ہے کہ صاف پانی بھی ہم نہیں پی سکتے. پانی صاف پینے کے لیے وہ خریدنا پڑتا ہے، ٹھنڈا پینے کے لیے تو وہ بھی خریدنا وہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اور ہم اس طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا ان فیوچر مستقبل میں آپ کیا پلان رکھتے ہیں کام کے حوالے سے، آپ یا آپ کی جماعت پمس کے حوالے سے اور پورے اسلام آباد کے حوالے سے کوئی خاص منصوبہ جو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہو یا اپنے ان منصوبوں کو وسعت دینے کے لیے کچھ پلان ہو؟ سب سے پہلے تو نعمان بھائی اس میں ہم نے جو ہے نا یہ جو مہم شروع کی تھی واٹر کولر کی، اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بھی 2 واٹر کولر کی ڈیمانڈ ہے کارڈک ڈپارٹمنٹ میں، اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے ایک مہم کا جو ہے نا آغاز کرنا ہے، وہ ہے کہ ویل چیئرز کی بہت زیادہ قلت ہے وہاں پہ. ویل چیئرز جو پیشنٹ، کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ہے، تو جو فرسٹ ٹائم میں پیشنٹ آ جاتے ہیں نا ان کو تو ویل چیئرز مل جاتی ہیں، جو بعد میں آنے والے پیشنٹ ہیں نا ان کے لیے مسائل، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے یہ. تو اس میں پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کے بعد انشاءاللہ ویل چیئرز اور اسی طریقے سے جو ضروریات بنتی جائیں گی انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہاسپٹلس میں جو میں نے فیس کیا ہے
فیملی کے حوالے سے اگر مجھے ہاسپٹل میں کچھ دن رکنا پڑا یا کسی اور معاملے سے، وہ ہے بلڈ کے ارینج کا. کسی مریض کو اگر خون لگنا ہے تو بلڈ کا ارینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اسپیشل ہو جاتا ہے جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں جہاں اسلام آباد میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. کتنا ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، اور آپ اس حوالے سے کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ پمز ہاسپٹل میں ایک تھیلیسیمیا سینٹر بھی ہے. اچھا. وہاں پر روزانہ کی بیس پر 40 بوتلیں جو ہیں نا وہ وہاں پہ پیشنٹ کو لگتی ہیں. تو اس کے علاوہ ایمرجنسی کیسز ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے آپریشن آ جاتے ہیں. اس میں ہاسپٹل میں تو یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے لیے ایک تو بالکل فری ہے، صحیح. یعنی کہ ہاسپٹل میں یہ وہ جو پیشنٹ ہیں ایڈمٹ ہیں تھیلیسیمیا کے، ان کو تو لگنا ہی لگنا ہے. ان کے لیے کوئی ڈونرز وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں مانگتے. صحیح. اچھا، دوسرا ارینج کرتا ہے ہاسپٹل خود جو ان کے وہ ایک سلسلہ ہے کہ کمپین کا جو بھی وہ کرتے ہیں، اس چیز کو مینیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایمرجنسی اگر کیس آ جاتے ہیں اس کے لیے بھی وہ خود ہی سے کرتے ہیں جو ان کے پاس سیٹ اپ موجود ہے. صحیح. اور جو آپریشن کے لیے یعنی کہ ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے تو پھر ساتھ میں ڈاکٹر اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ اتنی بوتلیں آپ کے پیشنٹ کو بلڈ کی لگنی ہے تو اس کا ارینج کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ڈونر لے آئیں، ہمارے پاس اگر اویلیبل ہوا جو آپ کے پیشنٹ کے جو ہے وہ بلڈ گروپ کے ہے اس کے مطابق اگر ہوا ہمارے پاس تو ہم دے دیں گے. ادروائز آپ کوئی بھی بلڈ کا جو ہے نا وہ ڈونر لے آئیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلیں. صحیح. آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یا آپ ڈونرز ارینج کرتے ہیں؟ میں خود جو ہے نا اگر کوئی پیشنٹ مجھے کال کرتا ہے تو ان کو خود جو ہے نا ارینج کر کے دیتا ہوں. صحیح. اپنے دوستوں سے، اپنے جو جماعت یعنی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں جو ہے نا وہ مہم ہم چلاتے ہیں پورے اسلام آباد میں، تو لوگ آتے ہیں تعاون کرتے ہیں، ماشاءاللہ ڈونر آتے ہیں بلڈ دیتے ہیں. ایک چیز جو بہت اہم ہے اور اس حوالے سے لوگ سوچتے بھی کم ہیں، میرے نا ایک دوست استاد سے شاعر تھے وہ، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے شعر کہنے کا شوق تھا، تو میں نے ایک دفعہ ان سے نا یہ تذکرہ کیا کہ استاد جی مجھے نا آمد نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا بیٹا تو جا کے نا ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر بیٹھ جا، تو صرف روز مریضوں کو آتا جاتا دیکھ، تیرے اندر وہ ڈرامہ کی کیفیت آئے گی، پھر تجھے شعر آمد ہونا جو ہے نا شروع ہو جائے گی. ایسے ماحول میں رہنا بھی ایک مستقل ٹراما ہے کہ آپ روز مریضوں کو دیکھتے ہیں، روز طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، آپ کے سامنے لوگ مرتے بھی ہوں گے، آپ کے سامنے زخمی بھی آتے ہوں گے، آپ آہو بکا بھی سنتے ہوں گے، آپ وہاں جب کسی کی ولادت ہوتی ہوگی تو وہ جشن بھی آپ دیکھتے ہوں گے. ایسے ماحول میں رہتے ہوئے آپ خود کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ان ایموشنز کو، یہ ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کے لیے یا اس پریشانی اور کرب سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ نعمان بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں. سچی بات ہے کہ میرے ساتھ جو وہاں پہ لوگ مثال کے طور پہ کوئی آتے ہیں نا چیک اپ کے لیے، تو وہ ایسے ماحول کو دیکھتے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمرجنسی میں بھی جاتے ہوں گے، تو وہ ایسے ماحول کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اور سب سے بہت بڑی جو پریشانی بنی تھی نا میرے لیے وہ یہ تھی کہ جب یہ وہ حالیہ میں بلاسٹنگ ہوئے نا اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت پیشنٹس ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، پیشنٹس آ رہے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، اور ڈیڈ باڈیز. یہ ابھی حالیہ میں ہی ابھی ریسنٹلی یہ جو گاڑی جلی ہے جو مری والی، اس کے سارے پیشنٹ ہاسپٹل میں آئے ہیں. الحمدللہ وہاں پر میں نے خود یعنی جو 1122 والے آئے تھے ان سے یہ بات کی. میں نے کہا سر میں حاضر ہوں، مجھے کام بتائیں، میں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ یہ ممکن نہیں. واقعتاً یہ بڑے حوصلے اور ہمت والا کام ہوتا ہے، اور جب بھی اس طرح کے استھانے واقع ہوتے ہیں تو ہم جیسا آدمی تو اپنی ذات کے اندر اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ ایک ٹراما کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے اور آپ سے مزید کام لے، اور آپ کی جماعت کو، آپ کے ساتھ چلنے والے رفقا کو، آپ کے معاونین کو، آپ کے جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کو اور ہمت دے اور توفیق دے، اور ان سے اور آپ سے بہت زیادہ مزید کام لے انسانیت کی بھلائی کا، انسانیت کی خدمت کا. اور بلا شبہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ انتہائی لاجواب ہے، اور یہ انتہائی اہم کام ہے، کیونکہ
انسان کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک آدمی کے کام آنا ہے. ایسا ہی ہے کہ وہ جس طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ میں تیرے پاس آیا تھا، سوال کیا تھا تجھ سے، میں بھوکا تھا، تجھے کھانے کا سوال کیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہ آپ کو بھی حاجت ہوگی کھانے کی. اللہ کہتے ہیں میرا وہ بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، میرا وہ فلاں بندہ پریشانی میں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو انکریج کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ کسی کی پریشانی کو حل کرنا ہے جیسے اللہ کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے، کوئی پریشانی اس کو نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل ہمیں دی ہے. عبدالرؤف بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور سیر اصل گفتگو ہوئی. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی پھر آپ سے مل بیٹھیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ضرور آؤں گا اور آپ کے پروجیکٹس کو اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ قریب سے واچ کریں گے.